बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ की गैर हाज़िरी पर माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन कहते हैं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। आपको नून लीग के अंदर पकने वाली खिचड़ी, बल्कि कहना चाहिए दोनों भाइयों के दरमियान जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, उसके हवाले से दो बहुत ही अहम ख़बरों से आगाह करना था। उन ख़बरों की कन्फर्मेशन मकसूद थी, इसलिए गुज़श्ता रोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। लेकिन नाज़रीन, पहले आज हम बात करेंगे 700 रोज़ से जेल में पड़े इमरान खान की, जिसने समझौते की बजाय तवक्कुआत के ऐन मुताबिक एक मरतबा फिर अज़ीमत की राह चुनी है, और आज उसके बदतरीन मुखालिफ भी उसकी बहादुरी का एतराफ़ बरमला करने पर मजबूर है। नवाज़ शरीफ की इमरान खान से मुलाकात के ख़याली मंसूबे किस तरह नाकाम हो गए, अब कौन खसियाना बनने की कोशिश कर रहा है, बिलावल भुट्टो को कौन सा नया फार्मूला लेकर आए हैं, उन्हें किसकी हमायत हासिल है, PTI के एहतजाज के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये अहम मालूमात भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी। अच्छा नाज़रीन, आज आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान, जिन्हें जेल में कैद काटते हुए 700 रोज़ कल पूरे हो चुके हैं, इस तमाम अरसे में ना इमरान खान की कमर में दर्द हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना उसने हस्पताल मुंतकिल करने की कोई दरख्वास्त की। इमरान खान को नाज़रीन वो हुकूक भी नहीं मिले जो जेल के आम कैदियों को हासिल हैं। तकरीबन 2 साल से इमरान खान ने आसमान नहीं देखा। अब तो हाल ये है कि उसे दिन के 22 घंटे 6 बाई 8 फुट के सेल से बाहर नहीं आने दिया जाता। उसकी मुलाकातें महदूद करके उसे कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। उसे अपने बेटों से बात किए हुए 6 माह हो चुके हैं। हालांकि हर कैदी को हफ्ते में एक बार अपने प्यारों से फ़ोन पर बात करने की कानूनी और जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलत हासिल है। जेल की सहूलतों की वजह से इमरान खान का वज़न मुसलसल गिर रहा है, मगर वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जो फप्तियाँ कसा करते थे कि इमरान खान जेल में 2 रोज़ भी गुजार नहीं पाएगा, जो कहते थे कि ये कोकेन का नशा करता है, जेल में तो क्या ये 4 घंटे बाद ही घुटनों के बल फरियाद करेगा, ऐसी बातें करने वाले नाज़रीन अब शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, बल्कि उल्टा इमरान खान की तारीफ़ करने पे मजबूर है, बहादुरी का एतराफ़ करने पर मजबूर है। राना सनाउल्लाह वो जेल काटने पर इमरान खान को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। और आपको जो 2 ख़बरों से आगाह करना है, वो भी ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं और मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन देते चले जा रहे हैं। मेरी जो मुखबरी है, ख़बर है, वो भी इसी हवाले से है। एक ख़बर मेरे ख़्याल में नाज़रीन, राना सनाउल्लाह को ये भी बताना चाहिए था कि वो जेल ना काटने पर अपने लीडरों को कितने नंबर देते हैं। बहरहाल ये इमरान खान की बेमिसाल मज़ाहमत का समर है कि आज कौम का हर फर्द जान चुका है कि उसका असल दुश्मन कौन है। इमरान खान ने डील ना करके कैसे कैसे पर्दा नशीनों के चेहरों से नकाब नोच डाला है। इमरान खान डट कर खड़े ना होते तो कैसे पता चलता कि जमहूरियत की माला जपने वाले असल में आमरीत के दस्तों बाजू हैं। इमरान खान ने अपनी जान पर हर जुल्म बर्दाश्त करके कौम को मुस्तकबिल का रोड मैप दे दिया, वाज़ेह एक नक्शा दे दिया, सिमत मुतय्यन कर दी कि हुकूमत वही मानी जाएगी जिसे अवाम की हमायत हासिल होगी। कठपुतलियों का इक़्तिदार ना कौम मानती है और ना ही बैरूनी दुनिया मानती है। नवाज़ शरीफ को इमरान खान से गारवन ये जो कहा जा रहा था, एक जानबूझ के गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी कि नवाज़ शरीफ की इमरान खान से मुलाकात करवाई जा रही है। इस जो मतवक्को या मुजव्वज़ा मुलाकात है, इसका गुब्बारा 2-4 दिन के अंदर ही फट गया। असल में नाज़रीन, इस मुलाकात का इम्कान पहले दिन ही जब ये बात की गई थी ना होने के बराबर था, लेकिन जानबूझकर इस मुलाकात का शोशा छोड़कर हवा चेक की गई है। इस मुलाकात के इम्कान पर ही इतना खौफनाक रद्द अमल आया है कि नून लीगी क़यादत के कानों से धुआं निकलने लग गया। किसी ने कहा कि मियाँ साहब अडयाले गए तो बड़े बेइज्जत होकर वापस आएंगे। किसी ने कहा कि नवाज शरीफ के पल्ले है ही क्या कि इमरान खान से मुलाकात करने जाएं। कोई बोला कि मुज़ाकरात तो हमेशा बराबरी की सतह पर होते हैं। नवाज शरीफ किस हैसियत में इमरान खान से मिलेंगे? वो कुछ भी नहीं है। MNA भी हारे हुए हैं, किस हैसियत में इमरान खान से मिलेंगे?
وہ عمران خان سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ علیمہ خان کے بیان نے ملاقات کی ساری خواہشات پر یہ کہہ کر ناظرین کہنا یہ بلڈوزر چلا دیا کہ نواز شریف کی تو ان کے گھر والے نہیں مانتے، تو عمران خان ان سے ملاقات کیوں کریں گے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے حواریوں نے عمران خان سے ملاقات کی درفنتنی آخر چھوڑی کیوں؟ جواب یہ ہے ناظرین کہ بڑے میاں صاحب بہت ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ دن کو کچھ سوچتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کچھ اور فرمان جاری کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور مصدقہ طور پر اطلاع دے رہا ہوں کہ ان کی سوچوں میں بالکل توازن ختم ہو چکا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں صرف کہ وہ اب بھی پاکستانی سیاست کے اصل گرو ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی خواہش کی دو وجوہات کی بنیاد پہ یہ خواہش پیدا ہوئی تھی ان کے اندر۔ ایک تو ناظرین یہ کہ عمران خان سے ملاقات کر کے میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینا چاہتے تھے۔ دوسری ان کے دل میں یہ چنگاری بھی سلگ رہی تھی کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سیاست سے مائنس کر دیا تھا یا کر دیا ہے، وہ اسے بتائیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کر اب بھی ان کے لیے چیلنج کھڑا کر سکتے ہیں، مگر جس کی ناظرین گھر والوں نے عزت خاک میں ملا دی ہو، وہ باہر جا کے ان کو کہاں سے احترام ملے گا۔ ملاقات کا خیالی منصوبہ ناکام ہوتے ہی عرفان صدیقی کے ذریعے بڑے میاں صاحب کو ریسکیو کیا گیا، جن کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف اڈیالہ جیل جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو کیا تیار کنے کیتا سی؟ آپ ہی تیار ہو گئے، آپ ہی نہیں تیار۔ بہرحال نہ کوئی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی نہ کوئی ایسی بات زیر غور آئی اور نہ ہی ایسا کوئی پروگرام بنا، تو پہلے دن پھر تردید کیوں نہیں کی تھی؟ اس تردید کا خیال ہفتے بعد کیوں آیا ہے عرفان صدیقی صاحب؟ ناظرین پہلے ایک فیملی اینکر کے ذریعے ملاقات کا شوشہ چھوڑا گیا، جب بات نہیں بنی تو پھر شریف فیملی کے ایک اور وفادار سے سب کچھ سارے معاملے کی تردید کرا دی گئی۔ اب یہی منافقت جو ہے یہ نواز شریف کا سیاسی اثاثہ ہے۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ مجوزہ 27ویں ترمیم اس ہائبرڈ نظام کو لپیٹنے کے لیے آ رہی ہے اور معاملہ صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے، جس میں وزیر اعظم کی حیثیت جو ہے وہ ہیڈ کلرک سے زیادہ نہیں ہوگی، اور 27ویں ترمیم میں اپنی سیاسی موت نظر آئی تو پھر نون لیگ نے عمران خان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب ناظرین وہ دو خبریں کیا تھیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھیں اور جن کی کنفرمیشن میں کچھ وقت لگ گیا۔ ناظرین طاقتور حلقے خواجہ آصف صاحب سے اور ایک اور صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے شدید نالہ ہیں، بہت ناراض ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تو بہت ہارش زبان استعمال کی گئی۔ ناظرین یہ معاملہ کچھ دنوں سے چل رہا تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ خواجہ آصف کے بعض بیانات پر ہمارے طاقتور حلقے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں وہ خاصی نالاں تھیں، ناخوش تھی بعض بیانات سے، اور پھر ان کو کہا گیا، حکومت سے کہا گیا کہ ان کو خاموش کروائیں۔ اس وقت مطالبہ یہ تھا شروع میں کہ ان کو خاموش کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہ مطالبہ ایک قدم آگے بڑھ گیا، اور اب یہ مطالبہ صرف یہ نہیں رہا کہ ان کو خاموش کروایا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا جائے، ان سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ جی ناظرین میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے حکومت تک یہ اپنی خواہش یا مطالبہ یا حکم پہنچا دیا ہے کہ خواجہ آصف سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ اب اس کے جواب میں حکومت کیا کر رہی ہے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں آپ کو۔ دوسری شخصیت جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل ہر دوسرے تیسرے دن کافی سخت بیان دینے کے بعد، پی ٹی اے کے خلاف بیان دینے کے بعد ایک آدھ کوئی ایسی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں جو عمران خان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر عمران خان کی تعریف کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ انہوں نے بڑے دل گردے کے ساتھ جیل کاٹی ہے، ہمیں یہ توقع نہیں تھی، اور کسی نہ کسی انداز میں وہ پی ٹی آئی کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اچھا اس بات پر بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ خوش نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کہیں کہ اپنی پارٹی پالیسی کے اندر رہیں۔ اب اس کے جواب میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے پہلے تو ناظرین یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حنیف عباسی صاحب کو غالباً وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پر بلا کر کہا کہ آپ ان کے خلاف ذرا بیانات دیں، اور وہ بیانات جو تھے جو آپ نے سن لیے حنیف عباسی صاحب کے، وہ کسی کے
حکم پر کسی کی ہدایت پر دیے گئے تھے جو ان لیڈران کے اپنے ہی لیڈران کے خلاف دیے تھے حنیف عباسی صاحب نے۔ اچھا، دوسرا یہ کیا گیا کہ جب رانا ثناءاللہ صاحب سے کہا گیا، رانا ثناءاللہ صاحب پر بات آئی تو ان کو کہا گیا کہ اے رانا ثناءاللہ صاحب کی کھپ پائی جا رہے ہیں، انہوں نے چپ کراؤ۔ اچھا، جب انہوں نے یہ مطالبہ بار بار 2-3 بیانات کے بعد سامنے آیا تو رانا ثناءاللہ صاحب تک یہ بات پہنچی، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے شروع میں تو وہی روایتی انداز میں کہہ دیا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ میاں صاحب سے پوچھیں کہ میں نے غلط بات کون سی کی ہے، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ معاملہ دیکھنے کے لیے ایک سول جو سراغ رساں ادارہ ہے، جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس کے ذریعے خواجہ آصف صاحب کا معاملہ اس کے سپرد کیا گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، وزیر دفاع کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ انہوں نے کس کے ایما پر ایسے بیانات دیے ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے ناظرین وہ یہاں تک بگڑ چکا ہے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان بھی معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اب دونوں مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چوہے بلی کا یا بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں یا الگ الگ کھیل رہے ہیں، یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ ہاں ناظرین، بس یہی آپ کو بتانا تھا، اور تو ہاں ٹھیک ہے، یہی بتانا تھا ناظرین، یہ 2 خبریں تو اس حوالے سے، اور یہ معاملہ خاصا سیریس صورت اختیار کر چکا ہے، سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ اچھا ناظرین، بلاول بھٹو نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو پاکستان کی 70 سالہ خارجہ پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں۔ بلاول نے کہا ہے کہ بھارت تعاون کرے تو مخصوص افراد کی حوالگی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بلاول نے کہا ہے کہ عدالتوں میں شواہد پیش کرنا، بھارت سے گواہوں کا پاکستان آنا، یہ سب ضروری ہے۔ اگر بھارت تعاون پر آمادہ ہو تو ایسے کسی بھی فرد کی بھارت کو حوالگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بلاول نے کہا ہے کہ حافظ سعید سرکاری تحویل میں ہے اور مولانا مسعود اظہر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، بھارت کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوں تو پاکستان سے شیئر کریں۔ ناظرین، اس انٹرویو کا متن پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ریاست پاکستان کا نیا موقف ہے، نیا بیانیہ ہے کہ بھارت اب ہمیں ثبوت فراہم کرے اور جیسے چاہے پاکستان سے لے جائے؟ حالانکہ ہمارا تو آفیشیل موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بھارت میں ہونے والی دہشت گردی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور پاکستان مطالبہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان خود کارروائی کرے گا اگر ہندوستان شواہد ہمیں فراہم کرے گا۔ یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے فلاں فلاں بندے کو۔ آفیشیل موقف تو کبھی نہیں، بھارت میں ہونے والی دہشت گردی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور بھارت میں مجرموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ پھر بھارت کو یک طرفہ آفرز کس کے کہنے پر اور کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان کو بھی بھارت سے یہ سہولت ملے گی کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والے ملزم مانگ سکے؟ کلبھوشن یادو نے جن جن ہینڈلرز کی نشاندہی کی تھی، کیا وہ بھی بھارت سے پاکستان لائے جا سکیں گے؟ یا پھر یہ سہولت صرف بھارت کے لیے ہے کہ وہ جیسے چاہے مجرم ڈکلیئر کر دے اور ہم آنکھیں بند کر کے اسے بھارت کے حوالے کرتے رہیں؟ عجیب سی بات ہے۔ اچھا ناظرین، وفاقی دارالحکومت عجیب طرح کی پراسرار سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک طرف سعودی سفیر متحرک ہیں، اسد قیصر کے بعد ان کی کئی مقتدر شخصیات کے ساتھ ملاقات کی اطلاعات ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی نے عاشورہ کے بعد اپنے احتجاج پر پوری توجہ مرکوز کر لی ہے۔ اس احتجاج کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں اور کچھ لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لیڈر سے میری براہ راست گفتگو بھی ہوئی ہے۔ ناظرین، تیاریاں بہت زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بار احتجاج کو روکنا جو ہے وہ حکومت کے بس کا روک ہوگا، جس انداز میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ خیال یہ ہے کہ اس بار احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ پارٹی کے عہدیداروں کو ٹاسک دیا گیا، باقاعدہ یونین کونسل کی سطح پر احتجاج، یو سی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، یعنی صرف شہروں اور ضلعوں کی سطح پر نہیں، یو سی کی سطح تک احتجاج کیا جائے گا اور منظم احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کی اصل جو سکیم ہے اس کو ابھی تک صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ اس بار ایسا سرپرائز دیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو سنائپرز کے حوالے نہیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ علی امین اور سلمان اکرم راجہ نے احتجاج کا جو پلان بنایا ہے وہ اس سے پوری طرح مطمئن ہے اور ابھی اس کے بارے میں بتانا عقل مندی نہیں ہوگا۔
اور اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کو واقعی سرپرائز ملنے والا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک تو ناظرین احتجاج بالکل روایتی طریقے سے ہوگا اور زبردست ہوگا۔ اطلاعات ہے کہ پورے صوبے میں پورے ہفتے میں یا 1 یا 2 دن میں احتجاج ہوگا اور بہت بھرپور ہوگا۔ یہ احتجاج جلسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور مظاہروں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سڑکیں بلاک کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بہت جو شاہراہیں ہیں، بڑی شاہراہیں ہیں، ان کو بلاک کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پارٹی کی تمام مقامی تنظیموں کو اس کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں، گرفتاریوں سے بچنے کے تمام طریقے بھی وضع کر دیے گئے ہیں۔ البتہ باقی ملک میں ہونے والا احتجاج جو ہے کے پی کے علاوہ وہ کس نوعیت کا ہوگا، اس کے بارے میں فی الحال میرا خیال ہے کہ کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت پر پورے ملک میں سڑکوں پر نکل کے ٹریفک جام کر دی جائے اور چند گھنٹے سسٹم چوک کرنے کے بعد مظاہرین منتشر ہو جائیں۔ اگر ایسا بھی ہو گیا تو یہ حکومت کے لیے بہت الارمنگ ہوگا۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار مسلسل احتجاج ہوتا رہا تو پوری انتظامی مشینری کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے ان کے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ احتجاج کے دوران گرفتاریوں سے بچنے کے لیے جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس پر عمل کتنا ہو پائے گا۔ احتجاج کی کامیابی کے لیے کافی امکانات اس لیے بھی ہیں کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا، اس لیے ایسے موقع پر احتجاج کی کامیابی جو ہے ناظرین وہ 100% یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین عاشوراء کے حوالے سے ہی افتخار عارف صاحب کے 2 اشعار سن لیں اور جس پر چاہے منطبق کر لیں۔ حسین تم نہیں رہے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔